थाना जंडियाला गुरुजी टी रोड पर अमृतसर जिला का थाना था। मैं उसका SHO था। एक रोज मैं एक तफ्तीश के लिए बाहर चला गया। वापस थाने में आया तो मैं हासा थका हुआ था। मैंने रोजनामचे में इंदराज के दौरान मुहर्रर से पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में कोई संगीन वारदात तो नहीं आई। मुहर्रर ने बताया कि कोई संगीन वारदात नहीं, ट्रैफिक के एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट थी। मुहर्रर ने जिस उकताए हुए अंदाज में मुझे जवाब दिया था, उससे मुझे इत्मीनान हो गया कि किसी संगीन वारदात की रिपोर्ट नहीं आई। उसने बेपरवाही से जवाब दिया तो मैं भी बेपरवाह होकर अपने घर चला गया। तफ्तीश और घोड़े की सवारी ने पूरी तरह थका दिया था। मुझे आराम की जरूरत थी। उस दौर में ट्रैफिक के हादसात से लोग नावाकिफ थे, बसें बहुत ही कम थीं और कार देखने के लिए सड़क पर बहुत इंतजार करना पड़ता था। बस को उन दिनों लारी कहते थे। कार किसी बहुत बड़े अंग्रेज ऑफिसर, किसी बहुत बड़े जागीरदार या किसी लखपति सेठ के पास होती थी। ये कारें बड़े शहरों में होती थीं, कस्बों और देहात में कार देखने में नहीं आती थी। GT रोड हाईवे पर ट्रैफिक ही नहीं होती थी, इसलिए एक्सीडेंट भी नहीं होते थे। आजकल तो बसों का आपस में टकराना और दर्जनों मुसाफिरों को हलाक और जख्मी कर देना कोई अजीब खबर नहीं होती। ये भी एक वजह थी कि मैंने ट्रैफिक एक्सीडेंट पर तवज्जो न की। मुहर्रर का अंदाज और लहजा भी ऐसा ही था जिससे पता चलता था कि ये कोई काबिल तवज्जो हादसा नहीं। मैं घर चला गया और मेरी आंख लग गई। मैं 2-2.5 घंटे सोया हूँगा। आंख खुली तो दिन का तीसरा पहर था। मैं टहलने के लिए बाहर निकला। गपशप के लिए मैं अक्सर सिविल अस्पताल चला जाया करता था। मेरे कान में कुछ तकलीफ भी थी। मैं सिविल अस्पताल चला गया। उन दिनों अस्पताल में सिख डॉक्टर था, बड़ा काबिल आदमी था। अस्पताल में पता चला कि डॉक्टर एक लाश के पोस्टमार्टम में मसरूफ है। मैं चौंक उठा। मेरी हैरत की वजह यह थी कि पोस्टमार्टम के लिए लाश पुलिस भेजा करती है। मैंने कोई लाश नहीं भेजी थी। मुहर्रर की रिपोर्ट के मुताबिक मेरी गैर हाजिरी में कोई संगीन वारदात नहीं हुई थी। फिर ये लाश कहाँ से आ गई? मैं मुर्दा खाने में चला गया। डॉक्टर को पता चला कि मैं आया हूँ तो उसने मुझे अंदर बुला लिया। सिख डॉक्टर इन्हमाक और काविश से पोस्टमार्टम कर रहा था। मैंने लाश देखी। ये कोई हिंदू सेठ था जिसका जिस्म मोटा था, उसकी गर्दन कटी हुई थी और पेट डॉक्टर ने चाक कर रखा था। ये ट्रैफिक एक्सीडेंट मालूम नहीं होता, डॉक्टर ने कहा। मुझे ये कत्ल की वारदात मालूम होती है। मुझे याद आया कि मुहर्रर ने मुझे बेपरवाह से लहजे में बताया था कि कोई संगीन वारदात नहीं, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, मगर यहाँ एक लाश पड़ी थी। यानी ट्रैफिक एक्सीडेंट बड़ा संगीन था। डॉक्टर ने यह कहकर मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया कि ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल का केस है। और उसने मुझे शीशे का एक खून आलूदा टुकड़ा दिखाया जिसकी लंबाई कम और बेश 6 इंच थी और चौड़ाई 2.5-3 इंच। मुझे बताया गया है कि कार की टक्कर एक दराज से हुई और विंड स्क्रीन टूटी तो ये टुकड़ा उस सेठ की शहरग में उतर गया। मैं तस्लीम नहीं कर सकता कि शीशे का ये टुकड़ा इतनी ज्यादा रफ्तार से आया हो। गर्दन इसी टुकड़े से मगर इंसानी हाथों से काटी गई है। डॉक्टर ने मुझे लाश की गर्दन दिखाई और बताया कि उसे ऐसा शक क्यों हुआ है। जख्म की हालत बता रही थी। ये गर्दन उसी टुकड़े से काटी गई है। ये तेज धार आले से नहीं कटी थी। लंबा जख्म जहां दोनों तरफ खत्म होता था वहां ऐसे निशान थे जो डॉक्टर के शक की तायीद करते थे। ऐसी राय जख्म देखकर ही कायम की जा सकती है, अल्फाज में बयान करना जरा मुश्किल है। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि ये एक्सीडेंट की मौत नहीं, कत्ल की वारदात है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि जराइम की रोकथाम और मुजरिमों को कैफरी किरदार तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ अफराद के फ़राइज़ क्या होते हैं। मैंने आज़ादी के बाद भी पोस्टमार्टम होते देखें। बाज़ पोस्टमार्टम यूँ होते देखें कि डॉक्टर साहब लाश के तगय्युन से और मशक्क़त से बचने के लिए मुर्दा खाने से बाहर बैठे हैं। अंदर भंगी या कोई तजुर्बेकार मुलाजिम लाश को चीर फाड़ रहा है। उसे मालूम है कि रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है, वो बोलता जाता है और डॉक्टर साहब लिखते जाते हैं। इस तरह रस्मी से कार्रवाई पूरी कर दी जाती है। अगर पुलिस ने उसे हादसा कहा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हादसा ही जाहिर करेगी। वो बोलता जाता है और डॉक्टर साहब लिखते जाते हैं। इस तरह रस्मी से एक कार्रवाई पूरी कर दी जाती है। अगर पुलिस ने उसे हादसा कहा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हादसा ही जाहिर करेगी। मैं जिस केस की कहानी सुना रहा हूँ उसे भी पुलिस ने हादसा यानी कि रोड एक्सीडेंट कहा था, लेकिन सिख डॉक्टर ने ऐसी बारीक बीनी का मुजाहरा किया कि उसे कत्ल करार दे दिया। मैं अगर चाहता तो डॉक्टर से कह सकता था, क्यों मुझे एक तफ्तीश की चक्की में डालते हो, ऐसे हादसा ही रहने दो। डॉक्टर मेरा दोस्त था, मान जाता। मरने वाले के लवाहिकीन की तरफ से तो कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, ना किसी और ने कत्ल के शक का इजहार किया था। लेकिन उस दौर में पुलिस की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती थी, क्योंकि हुकूमत संजीदगी से जराइम का खात्मा चाहती थी। फिर भी कुछ काली भेड़ें मौजूद थी जो आप इस केस में भी देखेंगे। मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट पर 302 ताज़ीरात हिंद कत्ल के तहत
کیس رجسٹر کر لیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ایک سنگین حادثہ ہوا ہے۔ میرا ASI سردار نہال سنگھ تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ یہ لاش میری غیر حاضری میں میرے تھانے سے آئی ہے۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر تھانے گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سردار نہال سنگھ اور محرر کے درمیان چپکلش چل رہی تھی جس کا تعلق ان کی ترقی سے تھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ ان کی چپکلش کا نتیجہ ہے۔ میں نے ASI اور محرر کو بلایا۔ محرر سے پوچھا اس نے مجھے کیوں کہا تھا کہ کوئی سنگین کیس نہیں ہے۔ محرر نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا، یہ آپ سردار نہال سنگھ سے پوچھیں۔ میں نے ASI نہال سنگھ سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ایک بس ڈرائیور تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ 3.5 میل دور ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک آدمی مر گیا۔ میں تھانے سے تفتیش کے سلسلے میں غیر حاضر تھا۔ نہال سنگھ نے ایک تانگا اور قصبے کے 2 آدمی گواہوں کے طور پر ساتھ دیے اور موقع پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ یہ فورڈ کار تھی اور اس کا مالک ایک ہندو سیٹھ تھا۔ یہ سیٹھ پچھلی سیٹ پر مرا پڑا تھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور ونڈ اسکرین کا ایک تقریباً 6 انچ لمبا ٹکڑا اس کی گردن کی شہرک کے مقام پر پھنسا ہوا تھا۔ ونڈ اسکرین بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ کار کا ڈرائیور مسلمان تھا۔ اس نے نہال سنگھ کو بتایا کہ وہ امرتسر سے جلندھر کی طرف جا رہا تھا۔ سڑک تنگ تھی۔ آگے بھوسے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی آ گئی۔ ڈرائیور نے کار سڑک سے اتار کر کچے میں کر لی اور بیل گاڑی سے آگے نکلنے لگا۔ اس کی نظر آگے کی بجائے بیل گاڑی پر تھی۔ ان دنوں سڑکیں بہت تنگ ہوا کرتی تھیں۔ ڈرائیور دیکھ نہ سکا کہ سڑک کے کنارے پیپل کا ایک درخت ہے جس کا ایک ٹہن زمین سے زیادہ اونچا نہیں اور یہ کار کے راستے میں آ رہا ہے۔ یہ ٹہن کار کی ونڈو اسکرین سے لگا اور اتنی زور سے لگا کہ اسکرین جو ان دنوں شیشے کی ہوا کرتی تھی کہ ٹکڑے اڑ گئے۔ ہندو سیٹ پچھلی سیٹ پر اس پوزیشن میں بیٹھا تھا کہ اس کا سر پیچھے سیٹ پر تھا، گردن یعنی شہرک سامنے تھی اور سیٹ سویا ہوا تھا۔ ایک ٹکڑا اتنی زور سے اڑ کر سیٹ کی گردن پر لگا، اس نے شہرک کاٹ دی اور سیٹ مر گیا۔ ASI سردار نہال سنگھ نے 174 ضابطہ فوجداری کے تحت ضابطے کی کارروائی کی اور اسے عام سی قسم کا ٹریفک ایکسیڈنٹ لکھ دیا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کی شہادت شامل کی جنہیں وہ اپنے ساتھ تانگے میں لے کے گیا تھا۔ نہال سنگھ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ نے اپنی بغل میں چمڑے کا بریف کیس دبا رکھا تھا۔ نہال سنگھ کے اس بیان نے ڈاکٹر کی اس رائے کی تائید کر دی کہ سیٹھ حادثے سے نہیں مرا، قتل ہوا ہے۔ اس نے ڈرائیور کے اس بیان کو صحیح تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ونڈ اسکرین کا 6 انچ لمبا ٹکڑا اتنی زور سے کار کے اندر آیا کہ سیٹھ کی گردن میں اتر گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بم یا گرنیڈ کا ٹکڑا نہیں تھا اور رائفل یا توپ میں سے فائر نہیں کیا گیا تھا۔ ٹہن اسکرین سے ٹکرایا، اسکرین کئی ٹکڑوں میں ٹوٹی اور ٹکڑے اڑے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ شہرک کاٹ کر اس میں پھنس جاتا۔ اگر ایسا ہوا ہی تھا تو ٹکڑے کی رفتار رائفل سے نکلی ہوئی گولی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ اتنی زیادہ کی رفتار ناممکن تھی۔ شہرک اتنی کچی نہیں ہوتی۔ اگر شہرک کٹ ہی گئی تھی تو یہ ناممکن تھا کہ سیٹھ نے چمڑے کا جو بیگ نہال سنگھ کے بیان کے مطابق اپنی بغل میں دبا رکھا تھا اس کی بغل میں دبا رہتا۔ آپ نے بکرے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ پوری گردن کٹ جانے کے بعد بھی بکرا بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے۔ سیٹھ نے مرنے سے پہلے بیگ بغل میں دبا رکھا تھا کیونکہ اس میں رقم ہوگی، وہ تاجر تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ سیٹھ فوراً نہیں مرا ہوگا۔ فوری موت خارج از بحث تھی۔ پھر ڈرائیور نے اسے بچانے کی کیا کوشش کی؟ کار کا انجن بالکل ٹھیک تھا۔ وہ سیٹھ کو قریبی اسپتال چنڈیالہ گور کیوں نہ لے آیا؟ اسے وہیں کیوں مرنے دیا؟ ڈرائیور سے مجھے خیال آیا کہ وہ ہے کہاں، کار کہاں ہے؟ اسے نہال سنگھ نے وہیں سے کیوں فارغ کر دیا؟ ایک انسانی جان ضائع ہو گئی تھی۔ ہو سکتا تھا ڈرائیور بہت تیز اور لاپرواہی سے کار چلا رہا تھا۔ ڈرائیور کو پوسٹ مارٹم کے بعد فارغ کرنا تھا۔ میں نے اسپتال میں کار اور ڈرائیور کو نہیں دیکھا تھا۔ نہال سنگھ نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ چونکہ یہ ایکسیڈنٹ تھا اور اس کار کو کسی دوسری گاڑی نے ٹکر نہیں ماری تھی اس لیے ڈرائیور کو روکے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیٹھ کی لاش نہال سنگھ تانگے میں لے آیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دی۔ ڈرائیور کے متعلق اس نے کہا کہ ضرورت پڑی تو اسے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اس کا پتہ لے لیا تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ارد گرد کے دیہاتی تماشا دیکھنے پہنچ گئے ہوں گے۔ اس خیال سے میں نے نہال سنگھ سے پوچھا کہ اس نے گواہ کسے بنایا اور یہ کون لوگ ہیں؟ پتہ چلا کہ گواہ 2 ہی آدمی تھے جنہیں وہ ساتھ لے گیا تھا اور یہ دونوں اس کے دوست تھے۔ اس نے تماشائیوں میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ نہال سنگھ کی اس کارروائی نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے FIR تیار کی، اس کی نقلیں جہاں جہاں بھیجنی تھی بھجوا دی۔ اپنے SP کو جو نقل بھیجی اس کے ساتھ میں نے خفیہ نوٹ لکھا کہ مجھے ASI نہال سنگھ کے طرز عمل پر شک ہے۔ میں نے شک کی تفصیل بھی لکھ دی۔ کاغذی کارروائی سے فارغ ہو کر میں نے تانگے والے کو جو موقع پر گیا تھا اور دونوں آدمیوں کو بلوا لیا۔ انہوں نے وہی کہا جو نہال سنگھ نے ان سے لکھوایا تھا۔ میں نے تانگے والے سے اور ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ وہ قصبے میں موجود رہیں اور بوقت ضرورت فوراً پہنچیں۔
اس کے بعد میں بذریعہ لاری موقع پر چلا گیا۔ نہال سنگھ میرے ساتھ تھا۔ میں نے وہ ٹہن دیکھا جس نے ونڈ اسکرین توڑی تھی۔ یہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ ونڈ اسکرین توڑ سکتا تھا۔ میں نے اس دوران نہال سنگھ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میری خاموشی سے وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ پولیس کو ایک بار پھر دیکھ کر قریبی گاؤں کے لوگ پھر اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پہلے بھی تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ان سے چند ایک باتیں پوچھی۔ ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ پولیس نے کیا کارروائی کی تھی۔ وہ اس لیے نہیں دیکھ سکے تھے کہ نہال سنگھ نے سب کو وہاں سے دور بھگا دیا تھا۔ نہال سنگھ کی یہ کارروائی بھی غلط تھی۔ اسے ایک گواہ ان میں سے لینا چاہیے تھا۔ کار کے ڈرائیور نے ہندو سیٹ کا جو ایڈریس دیا تھا وہ کرتارپور کا تھا، جو وہاں سے 30-35 میل دور تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں نذیر احمد رضوی مرحوم SHO ہیں، جو پاکستان میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ گزشتہ سال لاہور میں فوت ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں میں سے تھے۔ میں نے اپنے تھانے جانے کی بجائے کرتارپور کا رخ کیا۔ یہ قتل کا کیس تھا، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا تھا۔ کرتارپور پہنچے تو سیدھے تھانے میں گئے۔ نذیر احمد رضوی کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کا ASI جگدیش سروپ موجود تھا۔ وہ پھلور پولیس ٹریننگ اسکول میں میرا کلاس فیلو تھا۔ اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ میری مدد اور رہنمائی کے لیے خود میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم ہندو سیٹ کے گھر گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں حالات نارمل تھے۔ مجھے تو یہ توقع تھی کہ ڈرائیور گھر آ کر اطلاع دے چکا ہوگا کہ سیٹ ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے اور اس کی لاش جنڈیالہ گرو اسپتال میں پڑی ہے۔ مجھے جب نہال سنگھ نے بتایا تھا کہ ڈرائیور چلا گیا تو میں سمجھا تھا کہ وہ سیٹ کے گھر اطلاع دینے جلدی روانہ ہو گیا تھا۔ یہاں میرے سامنے یہ سوال بھی آیا کہ اگر نہال سنگھ نے اس کیس میں کوئی گڑبڑ کی تھی تو اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے کیوں رکھ لی؟ ڈرائیور سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ لاش لے جائے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے۔ سیٹ کے گھر خاموشی دے کر یقین ہو گیا کہ ڈرائیور واپس نہیں آیا۔ میں نے گھر والوں سے سیٹ کی موت چھپا لی اور پوچھا کہ سیٹ صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ امرتسر گئے ہوئے ہیں۔ گھر والے پولیس کو دیکھ کر گھبرائے۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ سیٹ صاحب سے ملنا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے پوچھا کہ سیٹ صاحب امرتسر کیوں گئے ہیں؟ منشی نے بتایا کہ بینک سے رقم نکلوانے گئے ہیں۔ اس زمانے میں بینک صرف بڑے شہروں میں ہوتے تھے۔ سیٹ کا اکاؤنٹ امرتسر کے ایک بینک میں تھا۔ مجھے بینک کا نام یاد نہیں رہا۔ میں نے منشی سے پوچھا کہ امرتسر جاتے ہیں تو سیٹ صاحب کہاں ٹھہرا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ دوستوں کے پاس۔ اس نے 2 دوستوں کے پتے بتا دیے۔ کیا سیٹ صاحب خود کار چلاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، منشی نے جواب دیا، ڈرائیور چلاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام اشرف ہے۔ منشی نے جواب دیا، امرتسر کا رہنے والا کشمیری مسلمان ہے، جوان آدمی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ڈرائیور کار کہاں کھڑی کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گیراج ہے۔ اور ڈرائیور کہاں رہتا ہے؟ گیراج باغ میں ہے۔ منشی نے بتایا، ڈرائیور وہیں کوارٹر میں رہتا ہے، سیٹ صاحب نے وہاں اپنے لیے ایک مکان بنا رکھا ہے، وہیں رہتے ہیں۔ منشی کو ساتھ لے کر میں باغ میں گیا۔ کرتارپور تھانے کا ASI جگدیش سروپ اور میرا اپنا ASI سردار نہال سنگھ بھی ساتھ تھے۔ نہال سنگھ کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ اسے کوئی مشورہ لیتا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ باغ میں جا کر دیکھا، وہاں کار بھی نہیں تھی، ڈرائیور بھی نہیں تھا اور ڈرائیور کے کوارٹر کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا توڑا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے ابھی یہاں سے گئے ہیں اور بڑی جلدی میں نکل گئے ہیں۔ مثلاً تیار کھانا برتنوں میں پڑا تھا۔ برتن ویسے ہی پڑے تھے جیسے روزمرہ استعمال کے لیے ادھر ادھر رکھے، بلکہ بکھرے رہتے ہیں۔ باغ میں ایک مالی تھا، وہ مسلمان تھا۔ اسے پوچھا کہ ڈرائیور کار لایا تھا؟ اس نے جواب دیا، کار واپس نہیں آئی، نہ ڈرائیور آیا ہے۔ باغ میں ایک خوبصورت مکان تھا جس کی شکل و صورت ریسٹ ہاؤس جیسی تھی۔ ہندو سیٹ نے یہ مکان صرف اپنے استعمال کے لیے بنوایا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اور اکثر راتیں یہیں گزارا کرتا تھا۔ ہندو بنیا ہو یا بہت بڑا سیٹ، اس کی تمام تر دلچسپیاں پیسے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ خوابوں میں بھی کاروبار کرتا اور پیسے گنتا رہتا، لیکن یہ سیٹ صاحب ذوق اور زندہ دل معلوم ہوتا تھا۔ اس کے باوجود یہ مکان اور باغ مجھے پورے اسرار سے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ سیٹ یہاں صرف آرام نہیں کرتا، یا اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور کچھ وقت گزار لیا جائے۔ میں نے منشی اور مالی سے بھید لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے مکان کی تلاشی لی، کوئی ایسی چیز نہ ملی جو میرے شکوک کو پختہ کرتی یا سراغ کا کام دیتی۔ وہاں سے مجھے اگر کچھ حاصل ہوا تو وہ باغ کا مالی تھا۔ وہ مجھے چالاک اور استاد معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ سیٹ قتل کیا گیا ہے، اور میری رائے یہ تھی کہ کار کی ونڈو اسکرین اس لیے توڑی گئی ہے کہ قتل پر ایکسیڈنٹ کا پردہ ڈالا جائے۔ اب منشی نے یہ بتایا کہ سیٹ امرتسر اپنے بینک سے روپیہ نکلوانے گیا تو میرے ذہن میں قتل کا باعث بھی آ گیا۔ سیٹ کو رقم کی خاطر قتل کیا گیا تھا، وہ رقم لے کر واپس آ رہا تھا۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس واردات میں کون کون شریک ہے، اور یہ بھی کہ میرا ASI سردار نہال سنگھ بھی اس جرم میں شریک ہے۔ مگر میں جوں تفتیش میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، الجھاؤ زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ ایک باقاعدہ سازش نظر آنے لگی تھی۔
تفتیش کا پہلا دن گزر چلا تھا. میں نے مالی اور منشی کو ساتھ لیا. ASI جگدیش سروپ کا شکریہ ادا کیا اور میں امرتسر کو روانہ ہو گیا. پہلے ہم اپنے تھانے جنڈیالہ گرو اترے. مالی کو اپنے تھانے چھوڑ دیا اور اس کے متعلق اپنے محرر وغیرہ سے کہا کہ اسے حراست میں نہیں بلکہ زیر نگرانی رکھیں. میں آرام کے لیے وہاں بالکل نہ رکا اور امرتسر کو روانہ ہو گیا. میرے ساتھ میرا اپنا ASI نہال سنگھ اور مقتول سیٹھ کا منشی تھا. منشی کو میں نے رہنمائی کے لیے ساتھ لیا تھا. اسے بینک کا، سیٹھ کے ان دوستوں کا جن کے ہاں وہ ٹھہرا کرتا تھا اور سیٹھ کے ڈرائیور اشرف کے گھر کا پتہ معلوم تھا. ہم شام کو وہاں پہنچے. وہ بینکوں کا وقت نہیں تھا. منشی سے کہا کہ وہ مجھے ڈرائیور کے گھر لے چلے. اس نے مجھے ڈرائیور کے گھر پہنچا دیا. دستک دی تو بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا. 2 تھانے داروں کو دیکھ کر بوڑھا سخت گھبرایا. میں نے اسے تسلی دی اور اندر اس کے سین میں جا بیٹھے. اندر ایک بڑھیا تھی جو نابینا تھی. یہ اشرف کی ماں تھی اور بوڑھا اس کا باپ. ان سے پتا چلا کہ اشرف ان کا اکلوتا بیٹا ہے. اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور کسی نے اسے سیٹھ مقتول کے ہاں ملازمت دلوا دی تھی. یہ بوڑھا اپنی جوانی میں کشمیر سے آیا اور امرتسر میں آباد ہو گیا تھا. اب اشرف ماں باپ کا واحد سہارا تھا. اشرف کے متعلق پتا چلا تھا کہ سیٹھ کے باغ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. میں دیکھنے گیا تو وہ بیوی سمیت غائب تھا. میں نے اس کی بیوی کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اشرف کے باپ سے پوچھا کہ اشرف کی شادی کہاں سے کرائی تھی. باپ کی بجائے ماں نے جذباتی لہجے میں کہا، ہم تو اس روز کے لیے زندہ ہیں جس روز ہمارا بیٹا سہرا باندھے گا. باپ نے کہا، ہم کبھی کے مر چکے ہوتے اشرف کی دلہن دیکھنے کے لیے زندہ ہیں. تو کیا اشرف کی شادی نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا. نہ جی، باپ نے جواب دیا، ابھی نہیں. میں نے منشی کے منہ کی طرف دیکھا. منشی نے ہی بتایا تھا کہ اشرف باغ کے کوارٹر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے. منشی کے چہرے پر حیرت کا بڑا صاف تاثر تھا، جیسے وہ ہکا بکا رہ گیا ہو. 2 صورتیں ہو سکتی تھی. ایک یہ کہ اشرف نے اپنے ساتھ جسے رکھا تھا وہ اس کی بیوی نہیں تھی. دوسری یہ کہ اگر اس کی بیوی ہے تو اس نے اپنے ماں باپ سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. بہرحال میں نے بوڑھے اور بڑھیا سے اس سلسلے میں اور کچھ بھی نہ پوچھا اور انہیں کچھ پتہ بھی نہ چلنے دیا. اشرف کب گھر آیا تھا؟ میں نے پوچھا. رات کو آیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا. کہتا تھا سیٹھ کو لے کر آیا. صبح سویرے چلا گیا تھا. یہ آج صبح کی بات ہے؟ میں نے پوچھا. اس کے بعد تو نہیں آیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا. وہ سیٹھ کو لے کر کرتارپور چلا گیا ہوگا. ہمیں تو یہی بتا کر گیا. یہاں تمہارے کوئی رشتہ دار بھی ہوں گے؟ کوئی نہیں، بوڑھے نے کہا. ہم کشمیر سے آئے تھے. لکڑیوں کا ٹال تھا. بڑھاپا کوئی کام نہیں کرنے دیتا. میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اشرف اور کہاں جا سکتا ہے. بوڑھا اور بڑھیا گھبرائے ہوئے بار بار پوچھتے تھے کہ ہم ان کے بیٹے کے متعلق کیوں تحقیقات کر رہے ہیں. میں نے انہیں تسلی دے کر اصل مسئلے سے بے خبر رکھا اور وہاں سے نکل آیا. رات امرتسر میں گزاری. صبح سیٹھ کے بینک گئے. مینیجر سے ملے. اس سے پوچھا کہ سیٹھ نے کچھ رقم نکلوائی تھی. مینیجر نے ریکارڈ منگوا کر دیکھا اور ہمیں بتایا کہ سیٹھ کل 10,000 روپے نکلوا کر لے گیا ہے. میں نے چیک نکلوا کر دیکھا. متعلقہ کلرک اور خزانچی کے بیان لیے، شہادت ریکارڈ کی اور جنڈیالہ گرو کو روانہ ہو گئے. میں نے سیٹھ کے کسی ایسے دوست کو ملنے کی ضرورت نہ سمجھی جس کے ہاں اس نے رات گزاری تھی. میں نہال سنگھ کا رد عمل خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر گہرا ہوتا جا رہا تھا. میں جب بینک میں شہادت ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت خاص طور پر نہال سنگھ کو دیکھا. اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا. میں امرتسر سے واپس اپنے تھانے جنڈیالہ گرو میں آ گیا. سیٹھ کے منشی کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا. مالی ابھی تھانے میں تھا. میں اسے الگ کمرے میں لے کر بیٹھ گیا. اسے کہا کہ وہ جو کچھ مجھ سے چھپا رہا ہے بتا دے، مگر وہ بالکل ہی معصوم اور بھولا بالا بنا رہا. میں نے اسے کہا کہ تم غریب آدمی ہو، سچی بات بتا کر اپنے آپ کو اس پھندے سے نکالو ورنہ نتیجہ بڑا برا ہوگا. مگر اس پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. میں جان گیا تھا کہ یہ آدمی معصوم اور بھولا بالا نہیں. میں نے پھر دھمکیاں دی. اس نے مسلسل انکار سے مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بڑا پکا آدمی ہے. بہت وقت صرف کر کے اور بہت جھک جھک کر کے میں نے اسے نرم کر لیا. اس نے بتایا کہ اشرف واپس آیا تھا. اس نے کار گیراج میں رکھی تھی. تم نے کار دیکھی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا. میں اپنے کام میں مصروف تھا. کار کی آواز سنی تھی. اشرف میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سیٹھ کو اس کے گھر چھوڑ آیا اور کار گیراج میں رکھ دی ہے. اس کے بعد میں روٹی پکانے میں لگ گیا. کوئی 1 گھنٹہ بعد اشرف میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے اور اس نے کوارٹر کو تالا لگا دیا. میں نے پھر کار کی آواز سنی. اشرف بیوی کو کار میں لے گیا تھا. اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں جانتا. اس نے بات یہیں پر ختم کر دی. میں نے اسے پوچھا اس نے یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی؟ چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ وہ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا. اس نے بھی کہا تھا کہ اشرف کی بیوی تھی. میں نے منشی کو اندر بلا کر مالی کے سامنے بٹھا دی اور منشی سے کہا کہ یہ بھی اشرف کی بیوی بتا رہا ہے. اسے بتاؤ ہم کیا معلوم کر کے آئے ہیں. منشی نے اسے کہا کہ پولیس کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اب سچ بولے. منشی نے اسے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ مارا جا چکا ہے. یہ سن کر مالی کا رنگ بدل گیا. میں نے منشی کو باہر نکال دی اور مالی سے کہا کہ اب تم جھوٹ بولنے کی جرات کرو اور دیکھو میں تمہارے اندر سے سچ کس طرح نکالتا ہوں. مالی کے پاؤں اکھڑ چکے تھے. اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا. مالی نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ اشرف کی کوئی بیوی نہیں.
یہ خبر باغ میں پھیلائی گئی تھی کہ اشرف نے شادی کر لی اور وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا۔ باغ میں اور باغ کے اندر سیٹھ کے مکان میں باہر کے کسی آدمی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کوئی اندر جا کر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اشرف کی بیوی ہے یا نہیں۔ اشرف کو اس لیے شادی شدہ بتایا گیا تھا کہ مقتول سیٹھ نے باغ کے مکان میں ایک مغویہ لڑکی لا کر رکھی تھی، اس کی پردہ پوشی کی ضرورت تھی۔ سیٹھ نے اس کا یہ طریقہ سوچا تھا کہ پکڑے جانے سے پہلے مشہور کر دو کہ اشرف اپنی بیوی لے آیا ہے۔ لڑکی کون تھی؟ ایک نوجوان غیر معمولی طور پر خوبصورت خانہ بدوش لڑکی تھی۔ مالی سیٹھ کا رازدان تھا، اس مکان کے اندر کے سب بھید جانتا تھا۔ سیٹھ اس مکان میں شراب پیتا اور عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا۔ لڑکی نے مالی کو بتا دیا تھا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ یہ لڑکی ہندو تھی اور خانہ بدوشوں کے سانسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز سیٹھ اپنی کار پر نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ کار اشرف چلا رہا تھا۔ سیٹھ نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک بڑی خوبصورت خانہ بدوش لڑکی منہ ہاتھ دھو رہی ہے۔ یہ علاقہ جنگلاتی اور سنسان تھا۔ وہاں سے تھوڑی دور سانسی خانہ بدوشوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سیٹھ نے لڑکی کو دیکھا تو کار رکوا لی اور اتر کر لڑکی کے پاس چلا گیا۔ سیٹھ کو اپنی دولت پہ ناز تھا اور اسے خیال تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اس نے کچھ روپے جیب سے نکالے اور لڑکی کو دیے اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ لڑکی نے روپے لے لیے اور اسے بتایا کہ وہ خانہ بدوش ہے اور قریب ہی ان کا ڈیرا ہے۔ سیٹھ نے اسے کہا کہ تم اتنی حسین لڑکی کہاں جنگلوں بیابانوں میں ماری ماری پھر رہی ہو، میرے ساتھ آؤ، رانی بنا کر رکھوں گا۔ لڑکی نے سیٹھ کے دیے ہوئے روپے پھینک دیے اور اسے دھتکار دیا۔ سیٹھ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ غریب لڑکی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ سیٹھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی رستے پر چلتی ہے اور جمناسٹک کے کرتب جانتی ہے۔ یہ اس خانہ بدوش قبیلے کا ذریعہ معاش تھا۔ سیٹھ نے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا۔ لڑکی نے نہ صرف بازو چھڑا لیا بلکہ سیٹھ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ لڑکی بھاگی نہیں۔ سیٹھ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن لڑکی اتنی پھرتیلی تھی کہ اس کے ہاتھ نہ آتی تھی۔ سیٹھ نے اشرف کو آواز دی اور اشرف دوڑا آیا۔ سیٹھ نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال لو۔ اشرف کو معلوم تھا کہ سیٹھ عورتوں کا شکاری ہے، دل کھول کر انعام دے گا۔ اشرف خوبصورت جوان تھا، اس نے ایسی پھرتی دکھائی کہ لڑکی پر قابو پا لیا اور اس کے سر کی اوڑھنی اس کے منہ میں ٹھوس دی۔ سیٹھ اور اشرف نے مل کر لڑکی کو گھسیٹا اور کار میں ڈال لیا۔ سیٹھ نے اشرف سے کہا کہ باغ میں لے چلو۔ اشرف نے کار چلائی اور کرتارپور واپس آ کر لڑکی کو باغ والے مکان میں لے گئے۔ مالی سیٹھ کا رازدان تھا۔ اس نے سیٹھ کا وہ سلوک دیکھا جو اس نے لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے لڑکی کو اس مکان میں بند کر دیا اور اسے کہا کہ اسے یہاں سے کوئی بھی رہا نہیں کرا سکتا اور نہ کسی کو پتا چل سکتا ہے کہ یہاں کوئی لڑکی قید ہے، لہٰذا وہ سیٹھ کو قبول کر لے ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ لڑکی نے سیٹھ سے کہا کہ وہ مر جائے گی، اسے قبول نہیں کرے گی۔ سیٹھ نے اس پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا سوائے اس کے کہ اسے قید میں رکھا۔ اس نے لڑکی کے عمدہ کپڑے سلوائے اور اسے نہایت عمدہ کھانا کھلانے لگا اور اس طرح اس پر عملاً ثابت کرنے لگا کہ وہ اسے رانی بنا کر رکھے گا، لیکن لڑکی نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے آگے دولت کا ڈھیر بھی لگا دے، جتنی مرضی اذیت دے سکتا ہے دے لے، وہ اسے قبول نہیں کرے گی۔ یہ بظاہر حیران کن ہے کہ خانہ بدوش لڑکی دولت کو ٹھکرا رہی تھی۔ وہ محل کو لات مار کر جنگل میں اپنے خیمے کو واپس جانے کو تڑپ رہی تھی۔ میں سننے والوں کو ان خانہ بدوشوں کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل بھی خانہ بدوش نظر آتے ہیں، لیکن یہ محنت مزدوری کر کے یا بھیک مانگ کر گزر بسر کرتے ہیں۔ آزادی سے پہلے خانہ بدوشوں کے چند ایک قبیلے تھے جن سے لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ ان کی اپنی دنیا، اپنا معاشرہ اور اپنا قانون تھا۔ انگریزی حکومت کے قانون کے لیے وہ مصیبت بنے رہتے تھے۔ یہ لوگ ہندوؤں کی ذات پات کے سسٹم کے ستائے ہوئے تھے۔ یہ نیچ ذاتوں کے ہندو تھے جنہیں اونچی ذاتوں والے خصوصاً برہمن اپنا غلام اور ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں سمجھتے تھے۔ یہ لوگ جنگلوں میں نکل گئے اور قبیلوں میں بٹ گئے۔ ان کا پیشہ چوری چکاری بن گیا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال اور انگریزوں کے ابتدائی دور اقتدار میں ملک میں بد نظمی اور لاقانونیت بڑھ گئی تو یہ خانہ بدوش قبیلے سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے لگے۔ انہوں نے ٹھگی، ڈکیتی اور ہزنی میں مہارت حاصل کر لی۔ ان قبیلوں نے نامور ڈاکو پیدا کیے جن میں بعض برصغیر کی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ان قبیلوں میں سانسی، باوریا، کنجر اور نٹ قابل ذکر ہیں۔ باوریا خانہ بدوش یوپی اور پنجاب کے ملحقہ صوبوں میں پائے جاتے تھے۔ میرے دور میں ان کی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ 1924 میں ایکٹ جرائم پیشہ کا نفاذ ہوا جس کے تحت ان جرائم پیشہ قبیلوں کی اصلاح کے قواعد مرتب کیے گئے۔ ان کے زیر اثر باوریا قبیلے کی خاصی تعداد کھیتی باڑی میں لگ گئی اور ہزاروں نے سکھ مذہب قبول کر لیا۔ نصف قبیلہ جرائم پیشہ ہی رہا۔ یہ لوگ نقب زنی، راہ زنی اور ڈکیتی کی منظم وارداتیں کرتے تھے۔ یہ مختلف پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بولتے تھے اور واردات کے وقت یہ ان کی خفیہ زبان ہوتی تھی۔ پولیس سے بچنے کے لیے وہ سادھوؤں کا بھیس بدل کر مندروں اور آشرموں میں جا بیٹھتے تھے۔ کنجر اور نٹ قبیلے تقریباً ایک جیسے تھے۔
खाना बदोश रहते थे। उनकी औरतें बदचलन होती थीं। ये कबीले देहात और कस्बों के करीब जा डेरे डालते और उनकी औरतें जो खासी खूबसूरत होती थीं, जागीरदारों और सेठों के साथ मुरासिम पैदा करके उनके घरों के भेद ले लेती और अपने मर्दों की रहनुमाई करके नकब जनी कराती थी। ये लोग अपने पास देसी सख्त का इसलाह भी रखते और आगजनी करते थे। अक्सर औकात पुलिस पार्टी उनके डेरों पर छापे मारा करती थी। उस वक्त उनकी औरतें बल्कि जवान लड़कियां बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही शर्मनाक हरकतें किया करती थी। उनकी कोशिश होती थी कि पुलिस को बहकाया जाए। उनका दूसरा हरबा ये होता था कि किसी पुलिस ऑफिसर को बयान देते देते शोरोगुल बपा कर देती थी कि उसने उनकी इज्जत पर हाथ डाला। मुख्तसर ये कि कोई पुलिस ऑफिसर ही उनके करीब जाता था। एक कबीला सांसी कहलाता था। ये अम्बाला और लाहौर डिवीजन में पाया जाता था। उनकी इब्तदा यानी कि रिवायत के मुताबिक यूं हुई कि एक हिंदू राजपूत औरत की दोस्ती एक नीच जात मर्द से हो गई। उसके नतीजे में उनका बेटा सांस मल पैदा हुआ। ऊंची जात के हिंदुओं ने उस औरत और मर्द को शहर बदर करके जंगल की तरफ भेज दिया। उनकी बल्कि सांस मल की नस्ल आगे चली तो खाना बदोश बनी और सांसी कहलाई। उन्हें कुदरत ने दो नेमतों से नवाजा, एक हुस्न और दूसरी बाजीगरी। उनकी औरतों की खूबसूरती और उनके खूंखार कुत्ते दोनों खतरनाक थे। उनकी जवान लड़कियां रस्से पर चलने के, बांस पर करतब दिखाने के और जिम्नास्टिक के कमालात दिखाती थी। एक तो उनकी खूबसूरती थी, दूसरे उनके छरेरे और फुर्तीले बदन और तीसरे उनके करतब। उनसे तमाशाई मबहूत और मशहूर हो जाया करते थे। उनका तरीका वारदात ये था, किसी गांव या कस्बे के करीब शाम के वक्त ढोल पीटते और लड़कियां अपनी नुमाइश करती। सारा गांव तमाशा देखने जमा हो जाता। तमाशाई जब तमाशे में महव हो रहे होते तो सांसी मर्द लोगों के घरों में दाखिल होकर सरका की वारदात कर जाते। सांसी राहजनी और डकैती का इर्तिकाब ज्यादा करते थे। ये गीदड़, पिल्ली और सांप का गोश्त भी खाया करते थे। सांसी औरतों में ये खूबी थी कि चाल चलन की कच्ची नहीं थी। उसकी एक वजह यह थी कि वो अपने जिस्मों को तनुमंद और फुर्तीला रखती थी। ये लड़की जिसे सेठ ने कैदी बना लिया था, सांसी लड़की थी। सेठ के माली ने मुझे बताया कि लड़की का हुस्न हसूसन जिस्म इंसान को मबहूत करता ही था। उसका किरदार हैरान कुन था। सेठ ने उसके लिए जो कपड़े सिलवाए और उसके आगे जो खाने रखे और उसके आगे रुपए पैसे जेवरात के जिस तरह ढेर लगाए, अगर किसी ऊंचे से ऊंचे खानदान की लड़की होती तो वो भी सेठ की गुलाम हो जाती। मगर उस जंगली लड़की ने सेठ को 2 हाथ दूर रखा और उसे यहाँ तक कह दिया कि मुझे तुमसे नफरत है। मैं आज सोचता हूँ कि गैर मुल्की और गैर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और फैशन ने हमारी कौम को इहलाकी तबाही तक पहुँचा दी है। कार की एक बार की लिफ्ट किसी मगरबी होटल में एक दावत और पिक्चर का एक शो अच्छे अच्छे खानदान की लड़कियों को इज्जत से महरूम कर देता है और अपने आप को फरेब देने के लिए हमारी मगरिब ज़दा सोसाइटी ने इस बदी को फैशन और कल्चर का नाम देकर कबूल कर लिया। उस खाना बदोश लड़की का किरदार मुसलमान लड़कियों का रिवायती किरदार था। सेठ ने उस पर दस्तराजी शुरू कर दी, लेकिन लड़की उसके हाथ से आम की गुठली की तरह फिसल जाती थी। माली ने बताया कि सेठ की गैर हाजिरी में वो और अशरफ ड्राइवर लड़की पर पहरा देते थे। लड़की को खाना वगैरह खिलाने का काम अशरफ के स्पुर्द था। अशरफ खूबसूरत जवान था। कश्मीरी होने की वजह से रंग दिलकश और उसका जिस्म भी पुरकशिश था। उसकी उम्र 25 साल थी। माली ने बताया कि लड़की एहतजाजन खाना नहीं खाती थी, लेकिन वो अशरफ के हाथ से खाना खाने लगी। सेठ ज्यादातर बाहर ही रहता था। वो अपना कारोबार तो नहीं छोड़ सकता था। उसकी गैर हाजिरी में लड़की माली और अशरफ की तहवील में होती थी। माली को यह तजस्सुस हुआ कि लड़की अशरफ के साथ गाली गलौज क्यों नहीं करती और उसके कहने पर क्यों खाना खा लेती है। अशरफ ने उसे खुद ही बता दिया। अशरफ ने माली को मुसलमान समझते हुए ये बात बताई थी। अशरफ लड़की के साथ बहुत अच्छा सलूक करता था। वो चूंकि सेठ का नौकर था और सेठ तनहा के अलावा खुफिया काम कराने का इनाम भी देता था, इसलिए अशरफ नजर रखता था कि लड़की भाग ना जाए, लेकिन उसकी हमदर्दी लड़की के साथ थी। सेठ तो अशरफ से कहता था कि लड़की को आमादा करो, वो सेठ की बांदी बन जाए, लेकिन सेठ की गैर हाजिरी में अशरफ लड़की की हौसला अफजाई करता था कि वो अपनी आबरू से दस्तबरदार ना हो। लड़की उससे इतनी मुतासिर हुई कि उसके दिल में अशरफ की मोहब्बत पैदा हो गई। ये शरीफाना मोहब्बत थी। लड़की ने अशरफ से इजहार मोहब्बत किया और उसे कहा कि वो उसे यहाँ से निकालकर जहाँ ले जाना चाहे वो उसके साथ रहेगी और अपने कबीले में वापस नहीं जाएगी। अशरफ को शक हुआ कि लड़की उसे अपने जाल में फांस कर फरार होना चाहती है। उसने लड़की से कहा कि वो सेठ का नमक हराम नहीं करेगा। उसके दिल में लड़की की सिर्फ हमदर्दी है। उसने लड़की से ये भी कहा कि वो मुसलमान है, इसलिए वो गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। लड़की ने उसे कहा कि वो मुसलमान हो जाएगी। अशरफ ने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया, लेकिन लड़की को भागने न दिया। न खुद ये इरादा किया कि लड़की को भगा ले जाए। अभी ये कहना मुश्किल था कि लड़की अशरफ को दिल से चाहती है। माली ने देखा कि अशरफ लड़की में पहले से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। इस दौरान सेठ 2-4 रोज बाद मकान में आता था, रात यहीं गुजारता था। लड़की को प्यार से राम करने की कोशिश भी करता था, धमकियां भी देता था और जबरदस्ती उस पर काबू पाने की कोशिश भी करता, मगर लड़की का रवैया पहले रोज जैसा रहा। अब तो उसने सेठ के खिलाफ नफरत का इजहार उसके मुंह पर शुरू कर दिया था।
مالی، اشرف اور اس لڑکی نے سیٹ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ لڑکی کو مسلمان کیا جا چکا ہے۔ مالی نے یہ بھی بتا دیا کہ سیٹ کے کہنے پر اشرف لڑکی کو کار میں سیر کرانے بھی لے جایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے سیٹ ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ لڑکی باہر جا کر غل مچا سکتی تھی کہ اسے اغوا کر کے ان لوگوں نے قید میں رکھا ہوا ہے۔ اشرف نے سیٹ کو یقین دلا رکھا تھا کہ لڑکی بھاگے گی نہیں۔ لڑکی نے واقعی کوئی گڑبڑ نہ کی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکی نے باقی عمر اشرف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس کی دلی محبت کا کرشمہ تھا۔ مالی نے اپنا بیان یہیں پر ختم کر دیا۔ میں اسے یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اشرف کہاں ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ لڑکی وہیں ہوگی جہاں اشرف ہے، مگر مالی نے کہا کہ وہ نہیں جانتا۔ وہ وہیں تک جانتا تھا کہ سیٹ امرتسر چلا گیا۔ لڑکی اسی مکان میں تھی، اس کے بعد سیٹ نہ آیا۔ مالی سے میں نے یہ راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، وہ نہ مانا تو میں نے تشدد کیا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ مالی اشرف کا ہمراز تھا اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اشرف اور لڑکی کہاں چلے گئے۔ ہر طریقہ آزمانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مالی کو معلوم نہیں۔ اسے جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا ہے۔ مالی سے اتنا ہی سراغ ملا کہ اشرف اور لڑکی میں محبت پیدا ہو گئی تھی اور لڑکی مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اشرف کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ مغویہ لڑکی پر پردہ ڈالنے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ اشرف اپنی بیوی کو لے آیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کس نے کیا اور کیوں کیا۔ مالی نے روشنی دکھاتے ہوئے مجھے اندھیرے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اشرف نے سیٹ کو 10,000 روپوں کی خاطر نہیں، لڑکی کی خاطر قتل کیا ہے اور لڑکی کو لے گیا ہے۔ اور 10,000 روپیہ کہاں گیا؟ یہ میرے ASI سردار نہال سنگھ نے اڑایا ہے۔ میں نے سوچا اسی کے عوض اس نے ڈرائیور کو نکل جانے کا موقع دیا۔ پولیس کا ایک ادنا سپاہی بھی جانتا ہے کہ نہال سنگھ نے ضابطے کی کارروائی میں ضابطے کی خلاف ورزی اور منمانی کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل نکل بھاگا۔ اس کے پاس کار تھی، وہ نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا تھا۔ میں نے تفتیش کا خلاصہ لکھا اور اس میں ASI نہال سنگھ کا طرز عمل اور اس کے خلاف اپنے شکوک لکھے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ لکھا کہ نہال سنگھ کو لائن حاضر کیا جائے کیونکہ اس کی موجودگی میں تفتیش میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے یہ رپورٹ اپنے DSP کو بھیج دی۔ اس پر فوری کارروائی ہوئی اور نہال سنگھ کو امرتسر لائن حاضر کر دیا گیا۔ میں نے دوسری کارروائی یہ کی کہ سیٹ کی کار کی تلاش کے لیے اشتہار شور و غوغا تیار کیا اور ضلع کے تمام تھانوں میں بھجوانے کا انتظام کیا۔ اس میں کار کا ماڈل، رنگ، نمبر اور دیگر تفصیلات لکھیں جس سے کار پہچانی جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں کسی کار کی تلاش مشکل کام نہیں تھا، کاریں بہت ہی کم تھی۔ کار یا لاری یا کوئی بھی گاڑی گم ہو جائے تو اشتہار شور و غوغا کا نوٹس ملتے ہی تھانے والے اپنے اپنے علاقے کے پیٹرول پمپوں کو بھی گمشدہ گاڑی کے کوائف بتا دیتے تھے۔ نہال سنگھ جب کار کے حادثے کی اطلاع پر موقع پر گیا تو تانگے میں اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے دونوں کو تھانے بلایا، ان سے پوچھ گچھ کی، ڈرایا دھمکایا، تشدد کے سوا اپنا ہر کمال آزمایا، لیکن دونوں یا تو بڑے پکے تھے یا انہیں رقم کے متعلق معلوم ہی نہیں تھا کہ کون لے گیا۔ انہوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا کہ رقم بھی اشرف ہی لے گیا، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ نہال سنگھ نے اسے جانے کیوں دیا۔ یہی ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ نہال سنگھ نے اشرف سے حصہ وصول کر لیا ہو۔ میں ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس مقام پر آ کر تھانے دار چکرا جایا کرتے ہیں اور وہ 3rd ڈگری کا طریقہ آزماتے ہیں اور کوئی جھوٹا سچا وعدہ معاف گواہ بنا لیتے ہیں۔ لالچ یا اذیت رسانی سے اقبال جرم کروا لیتے ہیں اور عدالت میں جا کر کیس بری طرح ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ گواہ اور اقبالی ملزم اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس تفتیش کے اور بھی کیس تھے۔ میں ان میں مصروف رہا اور ذہن پر سیٹ کا قتل اور اس کا قاتل اس کی کار کی تلاش سوار رہی۔ اور ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز چنڈیالہ گرو یعنی میرے ہی قصبے کے پیٹرول پمپ کا مالک تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ گمشدہ کار اس کے پمپ پر آئی ہوئی ہے۔ میں نے پیٹرول پمپ والوں کو پہلی کار کے متعلق اطلاع دے رکھی تھی۔ میں دوڑتا ہوا پہنچا۔ پمپ زیادہ دور نہیں تھا۔ کار کو پمپ والوں نے کسی بہانے سے روک رکھا تھا۔ میں نے کار دیکھی، ونڈو اسکرین سلامت تھی، ڈرائیور اشرف نہیں تھا، کار اسی نمبر کی تھی۔ میں نے رجسٹریشن دیکھی، اس پر سیٹ کا نام تھا۔ کار میں ایک ہندو تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے چند دن گزرے کار خریدی ہے اور اس کا پہلا مالک مقتول سیٹ ہی تھا۔ نیا مالک لدھیانہ کا رہنے والا تھا اور مقتول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں کار اور اس ہندو کو تھانے لے آیا۔ ہندو نے بتایا کہ مقتول کا ڈرائیور اشرف لدھیانہ گیا اور اسے ملا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سیٹ کار بیچ رہا ہے اور اس نے اشرف کو اختیار دے دیا کہ وہ بیچ دے۔ وجہ یہ بتائی کہ سیٹ اس ماڈل سے اکتا گیا ہے۔ ہندو نے بتایا کہ کار کی ونڈو اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے اشرف سے کار سستے داموں خرید لی۔ کار کے اندر کہیں خون کا نشان تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہندو نے جواب دیا، اس نے ایسا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ میں نے پچھلی سیٹ پر نیچے اور ہر طرف سے دیکھا، مجھے خون کا نشان بھی نہ ملا۔ مجھے خیال آیا کہ اشرف ایسا احمق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ خون آلود کار کسی کے ہاتھ بیچتا۔ ہندو نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ کار کی فروخت میں کوئی گڑبڑ ہے، اسی لیے وہ بے خوف ہو کر لیے پھرتا تھا اور لاہور جا رہا تھا اور چنڈیالہ گرو پیٹرول لینے رکا تھا۔ میں نے کار کا فرد سپردگی نامہ لکھوایا۔ ہندو سے کہا کہ کار کی جب بھی ضرورت پیش آئے گی وہ فوراً کار پیش کرے گا۔ یہ ہندو اب میرا گواہ تھا۔
اب میری رائے بدل گئی۔ میں نے سوچا کہ کار کے پیسے اشرف لے گیا اور 10,000 روپیہ نہال سنگھ نے اڑا لیا، مگر سوال تو یہ تھا کہ اشرف گیا کہاں؟ میں امرتسر چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ اشرف اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتا رہتا ہے اور جہاں بھی گیا اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ملک کے کسی دور دراز گوشے میں چلا گیا ہو جہاں کے متعلق اسے یہ خوش فہمی ہو کہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ کار تو اس نے بیچ ڈالی تھی، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی تھی جس سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں بلا لے گا۔ میں نے اس کے متعلق یہ اس لیے سوچا تھا کہ وہ بے شک قتل کر بیٹھا تھا لیکن بد کردار نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مغویہ خانہ بدوش لڑکی کو مسلمان نہ کرتا، اسے سیٹھ کے مکان میں پڑا رہنے دیتا اور بدی کا ارتکاب کرتا رہتا۔ مالی کے بیان کے مطابق اس نے لڑکی کو نماز بھی پڑھا کر یاد کرا دی تھی۔ مالی کی بھی یہی رائے تھی کہ اشرف چال چلن کا برا نہیں۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ اشرف کے گھر والے علاقے کے ڈاک خانے کا پوسٹ ماسٹر غلام محمد مرحوم میرے ملنے والوں میں سے ہے۔ میں امرتسر جا کر اس سے ملا اور اسے اشرف کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرا کے کہا کہ اس پتے پر اشرف کا کوئی خط آئے تو مجھے چنڈیالہ گرو بذریعہ فون اطلاع کر دے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میں پہلے غلام محمد کی اطلاع کا انتظار کرتا رہا، پھر میں مایوس ہو گیا۔ 2-3 بار غلام محمد کو فون کر کے پوچھا، اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اشرف کا کوئی خط نہیں آیا۔ 2 مہینے گزر گئے تو غلام محمد کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اشرف کا اپنے باپ کے نام 100 روپے کا منی آرڈر آیا ہے۔ غلام محمد نے منی آرڈر روک لیا تھا۔ میں اسی وقت امرتسر کو روانہ ہو گیا۔ منی آرڈر دیکھا، اس پر اشرف کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ بمبئی کا ایڈریس تھا۔ جس ڈاک خانے سے منی آرڈر کیا گیا تھا اس کی مہر بڑی صاف تھی۔ میں نے باقاعدہ تحریر دے کر منی آرڈر فارم لے لیا اور غلام محمد کو گواہ بنا لیا۔ مجھے اب بمبئی جانا تھا۔ مجھے انسان کی حیثیت سے خیال آ گیا کہ اشرف کے بوڑھے ماں باپ اس کے پیسوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے پیسے آئے تو ان پر پولیس قابض ہوگی۔ میں بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ 100 روپیہ انہیں کب ملے گا، اور یہ بوڑھے جو بیٹے کے محتاج ہیں نہ جانے کس حال میں رہے۔ جرم ان کے بیٹے نے کیا تھا، اس میں اس کے ضعیف ماں باپ شریک نہیں تھے۔ انہیں نہ کردہ گناہ کی سزا سے بچانے کے لیے میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان سے پوچھا کہ اشرف آیا تھا یا نہیں۔ اس کے باپ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اشرف نہیں آیا تھا، اس کا خط بھی نہیں آیا تھا، پیسے بھی نہیں آئے تھے۔ اتنے عرصے میں وہ سیٹ کو لے کر بھی امرتسر نہیں آیا تھا۔ وہ تو آتا ہی رہتا تھا۔ بوڑھا ایک تو اس لیے پریشان تھا کہ اتنے عرصے سے اشرف گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے بوڑھے کو 100 روپیہ دے کر کہا کہ یہ رقم اشرف نے بھیجی ہے، اس کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے شناخت کے لیے سیٹھ کے منشی کو کرتارپور سے بلا کر ساتھ دیا اور بمبئی چلا گیا۔ جس ڈاک خانے سے منی آرڈر کیا گیا تھا وہ بمبئی کے اس وقت کے جے اسپتال کے قریب تھا۔ وہاں ایڈریس دکھا کر اشرف کے گھر تک رہنمائی حاصل کی۔ مکان پر پہنچے تو اشرف اور لڑکی گھر ہی مل گئے۔ لڑکی کے حسن کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ اس سے زیادہ حسین نکلی۔ اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اشرف بھی جس کی عمر 26 سال تھی خوبرو بلکہ دلکش جوان تھا۔ اس نے بمبئی میں ایک پارسی کی ڈرائیوری کی ملازمت کر لی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے سیٹھ کو قتل کیا اور اس لڑکی کو بھگا لایا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، صاف کہہ دیا کہ وہ سیٹھ کو قتل کر کے لڑکی کو لے آیا۔ البتہ لڑکی نے واویلا بپا کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ سیٹھ کی کچھ نہیں لگتی۔ سیٹھ نے اسے اغوا کیا، اسے قید میں رکھا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اشرف کے ساتھ آئی ہے اور اسے اشرف سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو میں اسے اشرف سے کبھی جدا نہ کرتا۔ قدرت کے اس شاہکار کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ان پر پھانسی کے مقدمے کا سایہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا، مگر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ضابطے کی کارروائی کر کے میں نے اشرف کو ہتھ کڑی لگا لی اور لڑکی کو بھی ساتھ لے کر میں بمبئی سے بذریعہ ریل گاڑی روانہ ہوا۔ سفر کے دوران اشرف نے مجھے اپنے جرم کی ساری داستان سنا دی۔ سیٹھ کے متعلق اس نے بتایا کہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ وہ اشرف اور مالی کو اپنے رازدار سمجھ کر انعام و اکرام دیتا ہوگا، لیکن وہ ایک پیسہ فالتو نہیں دیتا تھا۔ عیش و عشرت پر بے دردی سے روپیہ خرچ کر دیتا۔ البتہ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اشرف نے لڑکی کے اغوا کی وہی کہانی سنائی جو مالی مجھے سنا چکا تھا۔ لڑکی اسے دیوانہ وار چاہنے لگی تھی۔ اشرف بدی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ اشرف اس کی محبت کو قبول نہیں کر رہا تو لڑکی نے مسلمان ہو جانے کا وعدہ کیا۔ اشرف یہی چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اشرف سے وعدہ لیا کہ سیٹھ کو نہر میں اسی جگہ ڈبونا ہے جہاں سے اس لڑکی کو اغوا کرایا تھا۔ اشرف نے وعدہ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اشرف لڑکی کے ساتھ وہاں سے بھاگا نہیں۔ وہ سیٹھ کو ایسے طریقے سے قتل کرنا چاہتا تھا کہ پکڑا نہ جائے۔ چونکہ اس کی فطرت میں جرم کا رجحان کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ قتل جیسا بھیانک جرم کس طرح کرے گا۔ سوچ سوچ کر اس نے قتل کا ارادہ ذہن سے نکال دیا۔ اشرف نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے کہتے تھے کہ وہ شادی کر لے۔ اس کی اندھی ماں اسے کہا کرتی تھی کہ وہ اس روز کے لیے زندہ ہے جس روز اشرف دلہا بنے گا۔ اشرف جلدی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ سیٹھ سے کچھ قرض لے لے، لیکن وہ اس لیے چپ رہا کہ سیٹھ قرض نہیں دے گا۔ وہ تو تنہا میں سے 10-15 روپے پیشگی نہیں دیا کرتا تھا۔ اشرف نے یہ ترکیب بھی سوچی کہ سیٹھ امرتسر بینک سے روپیہ
निकलवाने जाया करता है। किसी रोज अशरफ यूं करेगा कि वापस आते किसी वीरान जगह कार रोक लेगा और इंजन देकर सेठ से कहेगा कि कार को धक्का लगाना पड़ेगा और बाहर निकलकर धक्का लगाए। सेठ बाहर निकलेगा तो अशरफ कार स्टार्ट करके भाग निकलेगा। रकम तो कार में ही होगी, वो बम्बई चला जाएगा और कुछ अरसे बाद माँ बाप को भी वहीं बुला लेगा, फिर शादी कर लेगा। इतने में उस खाना बदोश लड़की को सेठ ने उसी के हाथों अगवा करा लिया। अशरफ ने अपने रोजगार की खातिर सेठ के उस जुर्म में शिरकत की, लेकिन उसका कफारा इस तरह अदा किया कि लड़की के साथ नहायत शरीफाना सलूक किया और उसके साथ हमदर्दी की। लड़की का रद्द-ए-अमल सुना चुका हूँ। वो उसकी गर्विदा हो गई और उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। उन्हीं दिनों सेठ अशरफ को अमृतसर ले गया। अशरफ ने देखा कि सेठ ने 10,000 रुपया निकलवाया है। अशरफ रात अपने माँ बाप के पास ठहरा। माँ बाप ने उसे और ज्यादा जज्बाती होकर कहा कि वो अपनी शादी का बंदोबस्त करे। उसने वही मजबूरी बताई कि पैसे नहीं। दूसरे दिन वो सेठ को कार में बिठाकर वापस हुआ। उसे मालूम था कि सेठ के बैग में 10,000 रुपया है। रास्ते में जंडियाला गुरु से 3-3.5 मील दूर सड़क पर भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी आ गई। अशरफ ने कार गुजारने के लिए कार दाएं हाथ की और अचानक पीपल के दरख्त का टहन कार की विंडो स्क्रीन से टकरा गया। रफ्तार तेज थी, विंडो स्क्रीन ऐसी टूटी कि उसके टुकड़े गोलियों की तरह कार के अंदर आए। अशरफ महफूज रहा। उसने कार रोकी, पीछे देखा, सेठ की गर्दन में एक टुकड़ा लगा था और उसका खून बह रहा था। अशरफ ने हादसे से पहले देखा था कि सेठ सर पीछे किए सो रहा था। उसकी शायरक सामने थी। अशरफ पर अचानक वो एक लम्हे का पागलपन तारी हो गया जिसमें अच्छा भला इंसान कातिल बन जाता है या खुदकुशी कर लेता है। उसने शीशे का वही 6-7 इंच लंबा टुकड़ा उठा लिया और सेठ की शायरक पर रखकर दोनों हाथों से दाएं बाएं चलाया। सेठ ज़िबा हो गया। अशरफ का इरादा अब यह था कि सेठ की लाश नहर में फेंक देगा, करतारपुर जाएगा और लड़की को साथ लेकर बम्बई चला जाएगा। मगर टहन ने विंडो स्क्रीन तोड़कर ऐसा धमाका किया था कि खेतों में काम करते लोग दौड़े आए। हजूम इकट्ठा हो गया। अशरफ भाग ना सका। इतने में एक लारी आ रुकी, उसमें से सवारियां उतर आईं। अशरफ ने सबको बताया कि शीशे का टुकड़ा शायरक पर लगने से सेठ मर गया। लारी के ड्राइवर ने उसे कहा कि वो यहीं ठहरे ताकि पुलिस देख ले कि सेठ हादसे में मरा, वरना सेठ के घर वाले उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। ड्राइवर चंडियाला गुरु की तरफ जा रहा था। फासला कोई ज्यादा नहीं था। उसकी इत्तला पर एएसआई निहाल सिंह पहुंच गया। उसने जब सेठ का बैग देखा, उसमें रकम देखी तो उसने अशरफ के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी और देहातियों को उसने वहां से भगा दिया। इसके साथ जो 2 आदमी आए थे वो वहीं मौजूद रहे। अशरफ ने सुनाया कि उसे डर ये था कि पुलिस को पता चल जाएगा कि सेठ को उसने कत्ल किया। निहाल सिंह ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया कि उसे तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने और अपने मालिक की जान ज़ाया करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे कई बरसों की सजाए कैद होगी वगैरह वगैरह। अशरफ घबरा गया। उसने निहाल सिंह को बताया कि सेठ उसकी लापरवाही से नहीं मरा। उसने निहाल सिंह की मिन्नत समाजत भी की। निहाल सिंह ने यह सौदा किया कि सेठ का बैग जमा रकम रख लिया और अशरफ से कहा कि वो यहाँ से चला जाए और रकम के मुतालिक किसी के साथ जिक्र न करे। निहाल सिंह ने लाश उतरवा ली और अशरफ को छुट्टी दे दी। अशरफ करतारपुर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने नहर के किनारे गाड़ी रोकी, अपने कपड़ों से खून साफ किया, गाड़ी की पिछली सीट और फर्श भी धो डाला। उसे निहाल सिंह की यकीन दहानी के बावजूद डर था कि कत्ल का इंकिशाफ हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। वो करतारपुर सेठ के बाग वाले मकान में गया, लड़की को किसी तरफ से निकाला और कार में बिठाकर ले गया। माली को भी इसने पता न चलने दिया। वो सेठ के लुधियाना वाले दोस्त को जानता था। वो कार लुधियाना ले गया और उस आदमी के हाथ बेचकर वहीं से बम्बई चला गया, जहां उसे एक पारसी के हाथ नौकरी मिल गई। लड़की के साथ उसने बाकायदा निकाह पढ़ा लिया था। लड़की ने जिस अंदाज से बयान दिया था उसमें एहतजाज और कहर था। उसने भी झूठ ना बोला। अशरफ के बयान की तस्दीक कर दी। उसने दांत पीस कर कहा, मैंने अशरफ से कहा था कि सेठ को नहर में डुबोना है। इसके बाद मैं अपने हाथों उसकी लाश के टुकड़े करूंगी। चंडियाला गुरु पहुंचकर मैंने पहला काम ये किया कि एसआई के खिलाफ रिपोर्ट भेजकर उसे मुअत्तल कराया। अशरफ का इकबाली बयान लिखा, लेकिन उसे जब दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के पास बयान कलमबंद कराने के लिए ले गए तो उसने बयान देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने पुलिस को कोई इकबाली बयान नहीं दिया। इनकार उसका हक था जो उसने इस्तेमाल किया। मजिस्ट्रेट ने उसे जुडिशियल हवालात में भेज दिया। लड़की को शहर के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स की जिम्मेदारी में दे दिया गया। मैंने अशरफ का चालान अदालत में पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट ने केस समाअत के बाद सेशन कोर्ट भेज दिया और सेशन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। वो आया और अपनी बीवी को साथ ले गया। एएसआई निहाल सिंह के खिलाफ तहकीकात हुई, लेकिन उसने 10,000 रुपयों में से हिस्सा दे दिया होगा। उसके खिलाफ जुर्म साबित ना हो सका, उसे बहाल कर दिया गया। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस्मत भूलेगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल पर अपलोड हो रही है ननका और देवता, लाजमी से सुनिएगा, आप खूब इंजॉय करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए ऐसी किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज।